अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। ये स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर की है रुबाब ने, जो कि हारूनाबाद की रिहायशी हैं। रुबाब बताती हैं कि ये स्टोरी उनकी आंखों देखी और वो इस स्टोरी की चश्मदीद गवाह हैं। रुबाब कहती हैं कि उनकी गली में एक कपल रहता था और उनकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन इत्तफाकन उनके नेम सेम थे। बीवी का नाम फरियाल था और उनके हस्बैंड का नाम फहद था। वो कहती हैं कि उनकी अरेंज मैरिज हुई और सारे गली वाले जानते थे कि वो मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी बहुत अटैचमेंट थी एक दूसरे के साथ। उनकी शादी को कई साल गुजर चुके थे और उनके घर औलाद नहीं थी। वो कहती हैं कि जो फहद था उसकी पहले भी शादी हुई थी और उनकी एक बेटी थी। उनकी बीवी की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी शादी की थी और उनकी वो जो बेटी थी उसकी भी डेथ हो चुकी थी। जब उनकी मदर की डेथ हुई थी तो साथ ही वो बच्ची भी फौत हो चुकी थी। वो कहते हैं कि उसके बाद जब इनकी ये फरियाल से शादी हुई तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। जो फहद थी, उनकी जो मदर थी, वो उनके साथ ही रहती थी और अक्सर उन लोगों की इस बात पे लड़ाई होती थी कि कई साल शादी को गुजर गए हैं और उनके घर औलादे नरीना जैसी खुशी नहीं थी। उनकी वालदा उनसे कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो और वो हमेशा यही कहते थे कि मैं फरियाल को छोड़कर दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। लेकिन लोगों की बातें सुन सुन के, ख़ानदान वालों की बातें सुन सुन के फरियाल ने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि आप दूसरी शादी कर लें, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने ये इजाज़त दी तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो ख़ुद भी फहद से बहुत प्यार करती थी। रुबाब कहती हैं कि फरियाल उनकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी और वो सारी बातें रुबाब से शेयर करती थी। वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड को इजाज़त तो दे दी दूसरी शादी की, और इजाज़त देने के बाद वो ख़ुद अपने जो उनकी सिस्टर थी उनके पास रहने के लिए चली गई और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। जब उनकी तीसरी शादी हो गई फहद की, तो फहद फिर भी फरियाल को बहुत याद करते थे और यही कहते थे कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उन्होंने अपनी तीसरी बीवी को एक अलग घर लेकर दे दिया और वो ख़ुद फरियाल के साथ ही रहते थे और फरियाल को वापस ले आए थे। वो कहती हैं कि जो उनकी तीसरी बीवी थी वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती थी फरियाल से, और वो ये देखती थी कि उनका हस्बैंड का बहुत ज़्यादा रुझान अपनी दूसरी बीवी की तरफ है और वो उस औरत पे ध्यान नहीं देते थे। खैर, वो इसी जेलसी में थी और इसी जेलसी में उसने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरे घर भी आकर रुका करें और आप दिन के टाइम आते हैं और वापस चले जाते हैं। आज आप मेरे पास आएंगे और एक हफ़्ते के बाद वापस जाएंगे। उन्होंने अपनी बीवी फरियाल से इस चीज़ की इजाज़त ली और उन्होंने उनको इजाज़त दे दी और वो उसके पास रहने के लिए चले गए। वो कहती हैं कि जैसे वो उसके पास रहने के लिए गए, न जाने उन्होंने उसको क्या चीज़ खिलाई, क्या हुआ, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। क्योंकि उनके घर जब उनकी ये तीसरी शादी हुई थी तो इस शादी को भी 2 साल गुजर गए, लेकिन उनके घर इधर भी औलाद जैसी खुशी से वो महरूम थे। उनके ऊपर किसी ने बहुत शदीद काला जादू तो पहले से ही किया हुआ था, लेकिन रुबाब कहती हैं सोने पे सुहागा हो गया कि जो तीसरी बीवी थी वो भी काले इल्म करने वाली थी और उस औरत की भी पहले शादी हुई थी और वो पहले भी इसी वजह से डाइवोर्स लेकर आई थी कि वो काले इल्म जैसे गंदे काम में मुलव्वस थी और उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ लिया था। उसने इधर भी ये काम शुरू कर दिया और अपने इस हस्बैंड को फरियाल से दूर करने के लिए तवीज़ डालने शुरू कर दिए। तवीज़ इतने शदीद जालिम थे कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर फहद जब अपनी उस बीवी के पास रहने के लिए गया तो वो बहुत शदीद बीमार हो गया। उनको पता लगा, फरियाल और उनकी मदर ने उनको जाकर उधर देखा तो वो बहुत बुरी कंडीशन में थे। उन्होंने उनको हॉस्पिटल ले जाना मुनासिब समझा। डॉक्टर्स ने उनको देखकर कहा कि इनके अंदर वैसे तो कोई सिम्टम्स बीमारी की ख़ास नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम इनका एक दफ़ा सारा चेकअप करते हैं। उन्होंने सारा चेकअप किया तो चेकअप करने के बाद पता लगा कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है
اور برین ٹیومر کے بعد جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو ان کی جو لیفٹ سائڈ تھی وہ ساری برین ٹیومر سے ختم ہو چکی تھی۔ سب بہت حیران ہوئے کہ ایک ہفتے میں ایک ٹھیک صحیح سلامت انسان ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ فریال نے اپنے ہسبینڈ کی دن رات کیئر کی اور ان کو اتنی بھی ہوش نہیں ہوتی تھی کہ وہ کچھ کھا بھی سکیں۔ انہوں نے 2 ماہ لگاتار بنا سوئے اپنا ہسبینڈ کی ڈیوٹی دی اور ہاسپٹل میں ان کے سر کے اوپر کھڑی رہتی تھیں۔ وہ ان سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ خیر ان کا ہسبینڈ کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا، وہ دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے، اور جو تیسری بیوی تھی وہ ایک دن اپنے اسی ہسبینڈ کو پوچھنے کے لیے آئی اور ٹمپریری سا پوچھ کے واپس چلی گئی۔ لیکن فریال کی حالت تو یوں مانو اتنی بری تھی کہ وہ ان کو دیکھے بنا زندہ ہی نہیں رہتی تھی، اور 2-2 3-3 راتیں ان کے سر کے اوپر نان سٹاپ کھڑی رہتی تھی، اور ڈاکٹرز ان سے کہتے تھے کہ تم ایسے کیوں کرتی ہو، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ قسمت کا کرنا کچھ اس طرح ہوا کہ وہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور جو فریال تھیں وہ بھی ان کے سر پہ 2 ماہ لگاتار جاگ جاگ کر اتنی بیمار ہو گئیں کہ ان کو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ جب ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تو بہت عجیب سی ایک بات پتہ لگی کہ ان کو بھی لیفٹ سائڈ پہ برین ٹیومر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر بہت حیران تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی بیماری ہے جو دونوں میاں بیوی کے سیم سمٹمز ہیں اور ان کو سیم ایک جیسی ہی بیماری لگ گئی ہے۔ انہوں نے جب پتہ کروایا تو پتہ کرنے پہ لگا کہ ان کی جو تیسری بیوی ہے وہ شدید قسم کے کالے جادو کے تعویذ کر رہی تھی ان پہ، اور اس کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ میرے نہیں ہیں تو فریال کے بھی نہیں رہیں گے۔ خیر دونوں میاں بیوی کی محبت اتنی شدید تھی، اور اسی محبت میں وہ دونوں اپنی بیماری کی حالت میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور اپنے گھر والوں سے اشاروں میں کہتے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے۔ ان کے گھر والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر ایک دوسرے کو دکھائیں گے۔ ان کے گھر والوں نے ایک دوسرے کو ان کو ایسے ہی دکھایا، اور وہ 1 گھنٹہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ برین ٹیومر ان کی لیفٹ سائڈ پہ تھا اور ان دونوں کی زبان بند ہو چکی تھی۔ کالے جادو نے ان کا برا حشر کر دیا تھا۔ 3 ماہ کے اندر پہلے تو ان کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی۔ جیسے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ جو فریال تھیں وہ سب سے اشارے میں کہتی تھیں کہ ان کے ماتھے کا ٹکا گم ہو چکا ہے اور ان کا ٹکا ان کو واپس لا کر دو، لیکن پھر کہنے لگیں کہ وہ ٹکا کبھی نہیں ملے گا۔ خیر ان کے ہسبینڈ کو بھی فوت ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد فریال کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور کالے جادو نے ان دونوں کی زندگی کا اینڈ کر دیا۔ ان کو شدید قسم کا کالا جادو ڈالا گیا، اور وہ جادو بھی ان کی سوتن کی طرف سے ان پہ ڈالا گیا، اور ان کی محبت کی ایک عجیب لازوال داستان تھی جو کہ کالے جادو پر ختم ہو گئی، اور وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت شدید محبت کرتے تھے۔ لسنرز، یہ سٹوری رباب نے ہم سے شیئر کی، اور رباب نے کہا کہ یہ سٹوری بہت سبق آموز ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو کالا جادو ڈال کے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگ باز آ جائیں، لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرنا چھوڑ دیں، اس میں کچھ بھی نہیں پڑا۔ یہ دنیا تو فانی ہے، اور جو آخری دنیا ہے جس میں ہم نے پرماننٹ رہنا ہے، اس کی سزا جو ہمیں ملے گی کالے جادو کے ملتی ہے۔ نعوذ باللہ ان لوگوں کو جو کالا جادو کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تھینک یو رباب، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی اور ہمارے لسنرز کے لیے یہ بہت سبق آموز ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ذیشان نے۔ ذیشان جڑاں والے کے رہائشی ہیں۔ ذیشان بتاتے ہیں کہ ان کے محلے میں کافی عرصے سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کیا تھا کوئی سمجھ نہیں سکا، اور یہ کیسے پیش آیا اور یہ کیسے خود بخود ختم ہو گیا، سب محلے والے آج بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں۔ ذیشان کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا محلہ سسٹم تھا، اور اس محلہ سسٹم میں ہم لوگ سب اکٹھے کھیلتے تھے، اور ہر چیز پہ سب کی نظر ہوتی تھی۔ محلے میں کچھ بھی ہوتا تھا تو سب کو پتہ لگ جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ہم لوگوں کی گلی کے کارنر پہ ایک کالی سیاہ بلی آ کر بیٹھنے لگ گئی۔ بلی جو کہ کالی سیاہ کبھی بھی ہمارے محلے میں نہیں آئی تھی، اس کا آنا معمول سے کچھ ہٹ کے تھا۔ بلی 1 ماہ سے لگاتار گلی کے کارنر پہ ساری رات بیٹھتی تھی، اور آدھی رات کو عجیب و غریب خوفناک آوازیں نکالتی تھی۔ محلے والوں نے یہ ساری
بات نوٹس کی۔ اچھا خیر، ایک ماہ کے بعد وہ بلی تو آنا چھوڑ گئی، اور ایک ماہ کے بعد ادھر ایک کالا سیاہ شخص جو کہ گندے سے چادر میں اپنا منہ لپیٹے ادھر آ کر فقیر بن کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ محلے والوں کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ پہلے ادھر ایک بلی بیٹھنے لگی ہے اور اب ادھر آ کر ایک یہ شخص کون ہے آخر، اور یہ کیا چاہتا ہے۔ محلے والوں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو، جس پہ اس نے اشارہ کر کے کہا کہ میں گونگا ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ اشارے سے بتایا اس نے، اور میں اللہ کے نام پر بھیک مانگتا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ محلے والوں نے اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا۔ اسی طرح روٹین بن گئی کہ سب اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرتے تھے، لیکن کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ وہ اس طرح کہ جو بھی اکثر آدھی رات کو محلے میں سے کوئی گزرتا راستے میں سے، تو اس شخص کو ہم لوگوں کے گلی کے سینٹر میں ایک بہت بڑا گٹر تھا، اس کے اندر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ گٹر بہت پرانا، بہت گہرا تھا۔ جنہوں نے یہ منظر دیکھا وہ ایک دفعہ تو حیران، پریشان اور اتنا خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کہ یہ کیا پرسرار چیز ہے جو کہ گٹر میں سے نکل رہی ہے، اور اس کو اپنے آپ سے بدبو بھی نہیں آ رہی، اور وہ یہ کیا چاہتی ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ جن انکل نے دیکھا اس کو، انہوں نے سارے محلے والوں کو بتایا کہ یہ کوئی فقیر نہیں ہے، یا تو یہ کوئی جاسوس ہے یا تو یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، کیونکہ محلے میں بچوں کو چوٹ بہت زیادہ لگنے لگی، بچے بہت زیادہ نیچے گرنے لگے، اور اکثر بچوں کو بہت زیادہ رات کے ٹائم ڈر لگنے لگا۔ انہوں نے جب ایک اللہ والوں سے رابطہ کیا اور اللہ والوں کو اس فقیر کو بتائے بنا وہ محلے میں لے آئے۔ ذیشان کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو لے کر آئے تو وہ جو بھی شخص تھا وہ ہمیں دیکھ کر اور اس اللہ والے کو دیکھ کر گٹر کی طرف بھاگا اور بھاگتا بھاگتا اس گٹر میں جا کر غائب ہو گیا۔ اللہ والے نے بتایا کہ یہ اس گٹر کی مخلوق تھی جو کہ ایک جن تھا، اس نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان دینا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ یہ اتنی گندی مخلوق تھی کہ اس نے انسانوں کو کھانا شروع کر دینا تھا، اور اتنا کھانا تھا کہ لوگوں کی صرف ہڈیاں بچ جانی تھیں، اور محلے والوں میں یہ بات اتنی بری طرح سے پھیل گئی کہ لوگ ڈر گئے۔ ذیشان کہتے ہیں کہ یہ سٹوری آج سے 10 سال پہلے پیش آئی ہے، اور یہ بالکل سچی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گٹر آج بھی ادھر موجود ہے، لوگوں نے اپنے اس جگہ سے گزرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب بھی ادھر سے کوئی گزرتا ہے تو آیت الکرسی کا اونچا اونچا ورد کرتا ہے۔ اس اللہ والے نے اس گٹر کے اوپر کچھ اس قسم کی کار ماری ہے کہ کوئی بھی ادھر سے جب بھی گزرے تو وہ چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ ذیشان، تھینک یو، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور لسنرز آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اور کل کی جو اچھی بات تھی وہ ہمارے ساتھ صابر اقبال نے شیئر کی تھی۔ تھینک یو صابر، آپ کی اچھی بات بہت اچھی تھی۔ اور آج ہمارے ساتھ وشی اقبال نے اچھی بات یہ شیئر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر سب کے ساتھ اچھا کیا کریں، کیونکہ جب ہم اللہ کے نام پر لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ساتھ بہت اچھے معاملے پیش کرتے ہیں، اور کبھی بھی اپنے اس بندے کے ساتھ اللہ پاک کچھ برا نہیں ہونے دیتے۔ تھینک یو وشی اقبال، آپ کی بات بہت اچھی تھی، آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے۔ جو اللہ کی راہ پہ اللہ کے نام پر اچھا کرتے ہیں، اللہ اپنے ان نیک بندوں کے لیے کبھی بھی کچھ برا نہیں ہونے دیتا۔ اور لسنرز، اور ہمارے ایک اور لسنر ہیں محسن راشد، کہتے ہیں کہ آپ سب کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں تو آپ بھی سب کو رسپیکٹ دینا شروع کرتے ہیں۔ بہت خوب محسن، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، عزت دیے بنا ہم کسی سے بھی عزت کی امید نہیں کر سکتے۔ اپنے سے بڑوں کی بھی اور اپنے سے چھوٹوں کی بھی بہت زیادہ عزت کریں، کیونکہ اللہ پاک ادب کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تھینک یو لسنرز، آپ لوگوں نے آج کی اپنی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اور آئی ہوپ کل بھی آپ اپنی اچھی باتیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، ہم آپ کا نیم لے کر ان کو آن ایئر کیا کریں گے۔ لسنرز، آج کی سٹوریز آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا آپ، اور اپنی سٹوریز آپ بھی ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اور لسنرز، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنی ہوسٹ نیلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں۔ اور لسنرز، اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔